अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी होस्ट आमिसा फ़ातिमा एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। ये नावल बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। खिड़की के पट खोले वो कदरे हाली हाली निगाहों से भीगे मंजर को देख रही थी। बारिश की हल्की हल्की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फिजा में अच्छी खासी हुनकी समा चुकी थी। रात की तारीकी बड़ी तेज़ी से अपने पर फैलाए खड़े थे। नीचे सड़क नए साल का जश्न मनाने वालों का जमे गफीर था। बेफिक्री से कहके लगाते गश्त करते लोग हर किस्म के दुख से आज़ाद नज़र आ रहे थे। बारिश भी उन्हीं सड़कों पर आने से रोक नहीं पा रही थी। सरमा की इस आखिरी बारिश को वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे जो इस तरह के मौसम में घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। राबिया सिकंदर के लिए बाहर का मंजर दिलचस्पी का बायस नहीं था। वो तो अंदर के सन्नाटों और वहशत से घबरा कर यहाँ आ खड़ी हुई थी। नीचे सड़क पर मौजूद लोगों की गहमा गहमी उसे ये एहसास दिलाने को काफ़ी थी कि वो अभी इस दुनिया में तन्हा नहीं है। सरमा की यकबस्ता हवाएं जिस्म को मुंजमद कर रही थी, लेकिन वो उस वक्त स्वेटर शाल लिए बगैर सिर्फ दुपट्टा शानों पर फैलाए खड़ी थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो हर एहसास से लाताल्लुक़ हो रही थी और ज़िंदगी से बेपरवाह पर ले आ रही थी। उसके बारे में तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे बारे में वो सोच भी कैसे सकती थी जहाँ सब कुछ उसकी तवक्को और ख्वाहिशात के बरक्स हुआ था। अब उसे अपने अंदर दूर दूर तक सन्नाटे उतरते महसूस हुए। बाहर बारिश एक बार फिर जोर पकड़ चुकी थी। कतरों की सूरत में गिरता पानी हर चीज़ को धुंधला रहा था। कल बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आंखों की धुंध में हर मंजर धुंधला कर रह गया था। सामने मेज़ पर धरा और सफ़ेद लिफाफा उसका मुंह चढ़ा रहा था। इस लिफाफे में क्या था वो खोले बगैर ये बात जानती थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ही उमर ऐसा कर सकता था। वो सचमुच इतनी आसानी से उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर सकता है। वो उसे नाराज़ था, वो जानती थी, मगर वो इस कदर नाराज़ था ये उसके गुमान में तक नहीं था। उमर की शादी का कार्ड वो सुबह वसूल कर चुकी थी, मगर अब इस सफ़ेद लिफाफे को चाक करना उसे दुनिया का सबसे दुश्वार काम लग रहा था। वो उमर की ज़िंदगी में बस इतनी अहमियत रखती थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर यकीन न करने की कोई वजह भी नहीं थी। वो उमर की ज़िंदगी में जिस तरह दाखिल हुई थी उसे यह बात भूलनी नहीं चाहिए थी कि जो रिश्ता कायम ही समझौते की बिना पर हुआ था वो भला कब तक चलता। हाँ, अगर उसके नरम रवैयों और अच्छे सलूक से वो किसी खुशफहमी का शिकार हुई थी तो ये उसकी गलती थी, अपनी गलती थी। वगरना उमर के बारे में तो शुरू दिन से ही हर बात से वाकिफ़ थी। सारा बचपन उसके साथ खेलते कूदते गुजरा था। फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद वो कहाँ उससे गाफिल हुई थी। उसकी सरगर्मियाँ, मशागिल, आदतें, सब कुछ तो उससे मख्फी नहीं था। और फिर भी उमर चाहा कि उमर को बदल दे तो उसकी खुशफहमी ही थी, और वो खुद ही उमर हुस्न की इजाज़त देकर आई थी। वो चाहे जो चाहे कर ले, अब वो पलट कर नहीं आएगा। और फिर उसे उमर हसन से मोहब्बत तो नहीं थी, फिर क्यों उसे खोने का एहसास हर एहसास पर हावी हो रहा था। शायद जाने अनजाने में वो उन रास्तों की आदी हो गई थी जो उस शख्स तक ले जाते थे। अब बस वहाँ से पलटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। सर्द हवा का झोंका जो ही उसके चेहरे से टकराया तो उसके साकत वजूद में कुछ हरकत हुई। आहिस्तगी से खिड़की के पट बंद करते हुए उसने वही ठंडे शीशे से पेशानी टिका दी। आज उसमें घर जाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि आप इस टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि वो घर के किसी फ़र्द का सामना नहीं कर पाएगी। अपनी ज़िद के हाथों वो अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। वो भला उमर हसन की ज़िंदगी में ही थी ही कहाँ। अगर उसका ख्याल रखता था, उसे अहमियत देता था तो उसमें नया क्या था। वो तो ऐसे ही हमेशा करता आ रहा था। वो उससे मोहब्बत तो नहीं करता था, और जिससे मोहब्बत करता था उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा था। वो लड़की जो हमेशा से उमर की ज़िंदगी में थी और जिसने शायद उमर की ज़िंदगी में रहना था, वो मलिहा अहमद, जिससे उमर हसन मोहब्बत करता था और जिससे उमर ने शादी के बाद मुसलसल राब्ता रखा था। और अब वो उमर की मोहब्बत को खुल्लम खुल्ला वसूल करने की उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। राबिया को अपने अंदर चुभन छन से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था। उसने आहिस्तगी से सर उठाकर खिड़की की जानिब देखा जहाँ तारीकी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसी ही स्याही अपने नसीब पर बिखरती महसूस हुई थी। वो इतना दुख उसे तब भी नहीं हुआ था जब महज शादी से एक हफ्ता पहले तैमूर ने उससे शादी का इनकार कर दिया था।
وہ تیمور جسے وہ پسند کرتی تھی، جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، جسے 10 سال منسوب رہی تھی، اس نے بنا کسی جواز کے جب اسے ٹھکرایا تو وہ ساکت تھی تو رہ گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ کر بکھرتی عمر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا، اسے دوستی کا حق نبھایا اور اسے اپنا نام دیا۔ اگر رشتہ اس کی کمزوری نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی اسے پر کرتی، اور پھر جب عمر اپنی محبت کو رشتوں پر قربان کر سکتا تھا تو پھر یہ لڑکی تھی، اس نے تو سرہام کرنا ہی تھا، لیکن عمر کے ساتھ ایسا کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ٹھنڈے شیشے پر دوبارہ اپنی پیشانی ٹکاتے وہ اپنے عظیم احساس ضیاء کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا جو اسے یاد آ رہا تھا۔ ٹھنڈک اس کے اندر اترنے لگی تھی، لیکن اس جلن کو ختم نہ کر سکی جو اندر ہی اندر سلگا رہی تھی، جسے شاید کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ بس کرو عمر، کیا پوری دکان خرید لینی ہے؟ ملیحہ نے عمر کو ایک اور سوٹ خریدتے دیکھا تو چیخ پڑی۔ عمر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم پر اچھا لگے گا اس لیے خرید رہا ہوں، مجھ پر تو خیر ہر سوٹ ہی اچھا لگے گا۔ تم اب بس کرو، یہ 10واں سوٹ خریدا ہے تم نے، پتہ ہے کتنا لمبا چوڑا بل بنے گا؟ ملیحہ نے مصنوعی ہبکی سے گھورا تھا۔ جواب میں عمر خاموش سے اسے اشارہ کرتے ہوئے سوٹ پیک کروانے لگا۔ وہ دونوں پچھلے 4 گھنٹوں سے بازاروں کی ہاک چھان رہے تھے۔ عمر نے ملیحہ کے آگے چیزوں کے ڈھیر لگا دیے، جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھتی گئی تھی وہ خریدتا گیا تھا۔ وہ اتنی بے دردی سے پیسہ لٹا رہا تھا کہ وہ خود ملیحہ بھی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے آج سے پہلے اسے یوں فضول خرچی بھی کرتے دیکھا بھی تو نہیں تھا۔ کیا بات ہے عمر، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ وہ دونوں بوتیک سے باہر نکلے تو عمر کے ساتھ چلتے ہوئے ملیحہ نے آخر پوچھ ہی لیا۔ عمر کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی، جسے دیکھ کر مسکہ بازی نہیں، میں تو ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ہی رہی ہوں، تم آج کچھ زیادہ ہی خوش ہو، بتاؤ نا کیا بات ہے؟ اچھا تم میری خوشی ہضم نہیں ہونے رہی، سال کا آخری دن ہے یار، ہنسی خوشی اسے رخصت کرنا چاہیے، اور تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا، اب پہلے جیسا بن رہا ہوں تو تب بھی تمہیں اعتراض ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جوری شاپ میں داخل ہو گیا تھا۔ ملیحہ جانتی تھی کہ عمر کی خوشی کا محرک کیا ہے، اور اب اگر وہ اپنے منہ سے اسے کچھ نہیں بتا رہا تو اسے خود ہی سمجھ آنا چاہیے تھا۔ خیر تو ہے، شادی کی ساری شاپنگ کیا آج ہی کرنی ہے؟ باہر موسم کے تیور خطرناک ہو رہے ہیں۔ تبھی ملیحہ نے مسکراتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ جواب میں ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا، اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ذرا سا مسکرایا۔ شاید پھر پتہ نہیں تمہارے ہاتھ لگوں نہ لگوں، تو اسی لیے آج مجھے اتنا خوش کر رہے ہو؟ ہاں، کہتے ہیں نا جتنا پرانا تعلق ہو اسے اتنے ہی شاندار طریقے سے نبھایا اور چھوڑا جائے، تو سو بھی ایسا ہی کر رہا ہوں، لفظوں میں سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں شرارت رقص کر رہی تھی۔ تبھی ملیحہ نے اسے رپٹا۔ شٹ اپ عمر، فضول بکواس نہیں۔ اوکے بابا، بریسلٹ تو پسند کرو، دیکھو کون سا ڈیزائن سب سے اچھا ہے۔ عمر نے اس کا دھیان بٹایا، پھر ایک نازک سا بریسلٹ انہیں پسند آ ہی گیا۔ ادائیگی کرنے کے بعد جو ہی شاپ سے باہر نکلے تو بوندا بندی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی وہ دوسری طرف ملیحہ کو اپنی جگہ پر بیٹھا چکا تھا۔ اب گھر چلنا ہے یا پھر؟ عمر نے تنسا اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ ملیحہ نے ہبکی سے گھورا۔ گھر چلو، پہلے ہی اتنی لیٹ ہوگی، میں ماما سے تو اچھی حاصل کلاس لے لینی ہے آج میری، تمہاری فلائٹ میں تو ابھی ٹائم ہے۔ عمر نے اپنا دھیان ونڈو اسکرین پر مذکور رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ٹائم تو بھی کافی ہے، مگر پیکنگ کرنی ہے، ماما نے کہا تھا نا کہ جلدی آنا، مگر تم ہمیشہ کی طرح اپنی چلاتے ہو، میری مانتے ہی کب ہو؟ ملیحہ نے اسے اپنی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں اب بھی مجھ سے شکوہ ہے؟ عمر نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کی نظروں میں سنجیدگی تھی۔ ملیحہ بھی چپ سی ہو گئی تھی، وہ ان نظروں کا مفہوم سمجھتی تھی لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ بڑے چلاک ہو، بات کو اپنی مرضی کا رنگ کیوں دے رہے ہو؟ ویسے ایک سوال پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ تم نہ پوچھو تو میں بتا دیتا ہوں تم نے کیا پوچھنا چاہ رہے؟ وہ یقین سے بولا۔ کیا بھلا؟ حقیقتاً تو یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ میں نے تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ تو کیا تھا اور اس پر عمل بھی کر چکا ہوں، پھر کیا سوچنا ہے؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو گے۔ ملیحہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اسے عمر سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، بلکہ جتنا خوش وہ آج نظر آ رہا تھا اس بات کی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا ضرور تھا، مگر میرا نظر ثانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے جو ہی تمہیں مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ تم بہت بڑی حماقت کر رہے ہو۔ ملیحہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اگر عمر اس کے سمجھانے سے سمجھ جاتا تو وہ اسے ضرور سمجھا دیتے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کوئی بات نہیں سمجھے گا۔ تم میری فکر مت کرو، میں بہت خوش ہوں اپنے فیصلے سے۔ ملیحہ کے گھر کے آگے گاڑی روکتے وہ بشاشت سے مسکرایا اور خاموش رہی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شاپنگ بیگز نکالتے ہوئے اس نے عمر کا ایک بار پھر سے رسمی
شکریہ ادا کیا، پھر الوداعی نظر اس پر ڈالتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ عمر نے گاڑی ریورس کی اور پھر پھولوں کی دکان کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ملیحہ کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا اور وہ شاید اس سے ناراض بھی ہو گئی تھی، مگر وہ مطمئن تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی جبکہ ملیحہ کو سچ پتہ لگے گا کہ وہ اس کا کیا حشر کرے گی۔ پھولوں کی دکان پر گاڑی روکتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ کوئی یاد اچانک اس کے ذہن پر پردوں پر سرسراتی ہوئی، اس کے ہونٹوں پر مہم سا تبسم بکھرا اور پھولوں کو تکتا دور، بہت دور یادوں کی بھول نگری میں وہ کھو سا گیا تھا۔ اسے یاد ہی تو رہ گیا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ سر ٹکاتے ہوئے اس نے سوچا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، کسی ایک کے آپ کی زندگی سے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ کوئی یہ بھی تو نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک کی کمی نہیں پوری ہو سکتی۔ وہ اس کی زندگی میں بھی ایک کمی اس کے لیے ہر دوسری شے کو بے معنی اور ویران کر رہی تھی۔ عمر، رابعہ حلق کے بل چلائی تھی، میں کہتی ہوں باز آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ قدرے روحان سے انداز میں بول رہی تھی، مگر عمر کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگی تھی۔ میگزین کو ہوا میں لہرا نہ تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رابعہ تھک کر زینے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی اور بری طرح ہامتے ہوئے اسے جلی کٹی سنانے لگی جو پچھلے 15 منٹوں سے اس کے پسندیدہ جریدے کے ہاتھوں سے چھین کر اسے خوار کر رہا تھا۔ اور اسی پل ماہم لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور اس کا سرخ تمتماتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ ہنس کر بولی تھی، کیا بات ہے آج اتنی ہکا بکا؟ آج تو دل جلال آیا ہوا ہے رخ مبارک پر، خیر تو ہے نا؟ وہ اسے بولتے ہوئے، بس یار وہ اسٹوپڈ تنگ کر رہا ہے مجھے۔ اس نے عمر کی طرف اشارہ کیا۔ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہے اور مجھے سناتا پہلے شروع کر دیتا ہے۔ پورے ماہ میں جس میگا کا انتظار کیا تھا وہ میرے ہاتھوں سے چھین کر لے گیا۔ مجھے تو کھول کر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو کھول کر دیکھنا بھی کیوں ہے؟ تمہاری وہ گھسی پٹی نقل شدہ شاعری پلس پبلش ہونے سے تو رہی۔ گرل پر دونوں بازو ٹکائے وہ اوپر جھانک کر بولا تو انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ وہ چڑ بھی گئی تھی لیکن عمر اسے خوب چڑھا رہا تھا۔ ہاں 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 شہرت، وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کبھی بھولے سے تمہارا ایک شعر تو چھپا نہیں۔ وہ کون سی شہرت ہے جو مجھ سے ہضم ہی نہیں ہوگی؟ میرا دماغ مت چوٹو، واپس کرو میرا میگزین۔ رابعہ اس بحث میں جیت نہیں سکتی تھی، تبھی چنچلا کر اسے گھورنے لگی، کیوں دوں میں تمہیں؟ تم واپس کرتی ہو میری سی ڈائز ایک ڈیوائس اور اسے اگلے دن غائب۔ تم کیا سمجھتی ہو تم یوں میری چیزوں کو سپائے کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ قدرے لڑاکا انداز میں بولا اور رابعہ اب سمجھ میں آیا تھا کہ اسے اتنا تنگ کیوں کر رہا تھا، صرف بدلہ چکانے کے لیے یا پھر اسے آئندہ کے لیے باز رکھنے کے لیے۔ رابعہ نے تعصب سے لمبا سانس کھینچا تھا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مجھے ستا کر اپنے اچھے سے کام باز رکھ سکتے ہو تو سن لو، میں باز آنے والی نہیں ہوں۔ کتنی بار کہا ہے دشمن ممالک کی موویز کو اتنے شوق سے مت دیکھا کرو، ان بے حیا عورتوں کو دیکھ کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہو۔ اتنا تو پیسہ اور شہرت ملتی ہے تمہیں، گناہ کے سوا اور کیا ملتا ہے؟ چہرہ اوپر اٹھائے وہ قدرے بے جارحانہ انداز میں اسے مخاطب ہوا۔ باتیں وہی پرانی تھی لیکن ہر بار اس امید پر اسے سمجھاتی کہ شاید اس پر اثر ہو جائے، مگر وہ عمر ہی کیا جس پر اس کی کسی بات کا اثر ہو جائے۔ وہ اس کے آخری سوال پر دل کھول کر ہنسا اور پھر چار نے اچکاتے ہوئے مصنوعی انداز میں بے نیازی سے بولا تھا، گوشہ نچی ہو گیا، میرے ہجر کا سو کر کانٹا ہونے والی بہت ہے، شاید وہ 2000 خودکشیاں بھی کر لے، میں بہرحال اتنا ظالم نہیں ہوں کہ ہاں تم ملانی بن سکتی ہو، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہٹلر تیمور ہی ہے اور پھر وہ تمہیں ہر حال میں قبول کر لے گا۔ کیا تم نے ہٹلر کسے کہا؟ رابعہ کے بولنے سے پہلے ہی بہت دیر خاموش کھڑی ماہم چیخ پڑی، اور اس کے بھائی کا معاملہ تھا، چپ کیسے رہتی؟ انہیں یوں سلگتے دیکھ کر وہ اور شیر ہوا تھا، اور ایک ہے نا تمہارا نام نہاد بھائی رابعہ صاحبہ کا منگیتر، جو بولتا یوں گن کر ہے کہ جیسے بولنے پر بھی ٹیکس لگا ہے، شریف باکردار لڑکے اس سے بھاگنے والا سنجیدہ، اور اسے کیا پتا ہے اس کے پیچھے کس بلا نے پڑنا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، وہ بہت گناہ ہے، ایڈوکیٹ ہے نا، اپنی ذات پر بہت سے ہول چڑھا رکھے ہیں، جب اتریں گے نا تب پتہ چلے گا۔ وہ تعصب سے دونوں کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ تبھی تو رابعہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ آنے دو انہیں، تمہارے یہ سارے نادر خیالات ان تک پہنچانے تو کیسے کہتا، پھر مانگتے پھرو گے معافیاں۔ پلیز رابعہ اب کی بار معاف کر دو، پھر تنگ نہیں کروں گا۔ نہیں تمہیں، اس نے عمر کے لہجے نقل اتاری تھی، پھر وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ وہ دور گیا اور ڈیئر کزن، اب تو خواب میں بھی تم سے معافی نہ مانگوں، تمہارے اس ہیٹر سے میں ڈرتا ہوں کیا؟ میں تو اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس نے کان سے مکھی
کان پر سے مکھی اڑائی تھی اور اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے۔ ماہم نے خاموش تماشائی بننے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ تبھی عمر کے کچھ بولنے سے پہلے رابعہ نے مداخلت کی تھی۔ رہنے دو ماہم، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جس طرح صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس کی اصلاح تو توقع رکھنا ہی عبث ہے۔ ایک کٹیلی نظر عمر کے رنگ بدلتے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ منظر سے غائب ہو گئی تھی، اور اس کے منظر سے ہٹتے ہوئے دب دب سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا تھا۔ کیا ملتا ہے تمہیں؟ عمر یوں بچوں کی طرح اسے ستا کر، اب تم بڑے ہو گئے ہو، چھوڑ دو اپنی یہ بچگانہ حرکتیں۔ ماہم اسے سامنے دیکھتے لتاڑا، اور پھر اسے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی مزید کچھ کہنے کا ارادہ موقف کر دیا۔ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا اس سے، مگر اس نے سختی سے اپنے لب پیچھے اور خود کچھ سخت کہنے سے روک رہا تھا۔ ہفکی سے اس کے چہرے عیاں ماہم نے محتاط نظر سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی کیا ہے؟ بہت نیک، بہت پارسا ہوں، ہے تو ہوا کرے۔ اپنی نظریات دوسروں پر ٹھوسنے والی وہ کون ہوتی ہے؟ اور میں کیسا ہوں؟ میری کمپنی کیسی ہے؟ وہ اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہے؟ ہاتھ میں پکڑا میگزین صوفے پر اچھالتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کس بات نے اسے اس قدر مشتعل کیا تھا، جبکہ اس کے اتنے سخت الفاظ پر ماہم کے ساتھ لاؤنج میں کھڑی رابعہ بھی جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر یہ الفاظ اس کے لیے بولے ہوں۔ اسے تو اس کے اس رویے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ رابعہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب پیچھے سے عمر کی آواز سن کر بے ساختہ ہی ٹھٹکی تھی، مگر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ آج عمر جتنا دکھی اسے کیا تھا، اس کی شکل تک دیکھنے کی وہ روادار نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا، آہر سے اسے رلا کر چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں وہ صرف اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا تھا، اور عجیب بات تھی، اس کے باوجود وہ دونوں کی مثالی دوستی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، لہجہ استحقاق سے بھرپور تھا، جبکہ اس کی نظریں اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی جہاں ہفکی، غصہ اور برہمی عیاں تھی۔ اس کے قریب آنے پر رابعہ کے ماتھے پر شکنوں میں اور اضافہ بھی ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم سن رہی ہو، مگر تمہیں ماہم کے سامنے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سلیپ پر ٹک لگائے ہوئے وہ نرمی سے بولا، لہجے میں معمول کی شوخی مفقود تھی۔ رابعہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ کوئی بات نہیں، آئندہ کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ یہاں سے۔ کیوں کچھ نہیں کہوں گی؟ سوری بولا تو ہے نا؟ رابعہ کی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، تبھی وہ تڑپ کر بولا تھا، تم جو چاہو کہو، تھوڑا سا غصہ میں کہتا جاؤں گا اور تم مائنڈ کرتی جاؤ گی۔ میں تمہیں اپنی ذاتی باتیں اس لیے تو نہیں بتانے آتا، تمہیں شارجہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، گناہوں کی ڈگری لانے کے لیے نہیں۔ تیمور بھی تو ہے نا، یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی، مگر میں نے تمہیں کہنے والی کون ہوتی ہوں؟ مجھے حق ہی کیا ہے تمہیں کچھ کہنے کا؟ وہ جو جذبات میں آ کر اسے سمجھانے چلی تھی، اچانک اس کے الفاظ یاد آتے بے ساختہ رکی تھی، اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی چمکنے لگی تھی۔ عمر جو دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا، آخر کی بات پر دھیرے سے ہنسا تھا۔ ایک تم ہی تو حق ہے مجھے کچھ کہنے کا۔ پھر ایک چائے والا کپ جھپٹ کر اٹھاتے ہوئے بولا تھا، عمر واپس کرو میرا کپ۔ رابعہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ آگے بڑھ کر اسے کپ چھیننے لگی تھی، مگر اسے چپٹا چپٹی میں چائے چھلک کر عمر کے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ گرم گرم چائے اس کا ہاتھ بری طرح سے جلایا تھا۔ وہ صورت سے پیچھے ہٹی تھی اور عمر بھی کپ رکھ کر اپنا ہاتھ ہلانے لگا تھا۔ اوہ سوری، زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ فوراً اپنی ناراضگی بھول گئی تھی۔ وہ تھی نرم دل، کسی کو ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتی تھی۔ عمر نے اپنی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکا، جہاں تشویش تھی اس نے بے ساختہ سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم ہے جو تمہاری ناراضگی سے مجھے ہوتی ہے۔ آج تو تمہیں کچھ بتانے والا بھی تھا، مگر تم خفا ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کیبنٹ سے بنان نکال کر ہاتھ پر لگایا اور دوبارہ کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا۔ کیا بتانا تھا؟ میرا انتظار کرو۔ تیمور کا ذکر کرتے ہی اس کے چہرے کے ایک دم سے رونق بکھر گئی تھی۔ اس رونق کو عمر سے بطور خاص نوٹ کیا تھا۔ وہ تیزی سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ عمر کچھ لمحوں کے لیے بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ آنٹی اور ماہم کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جو سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ اب پوچھ رہا تھا۔ رابعہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ نہیں تو، میں تو ابھی باہر سے آیا ہوں۔ اچھا، وہ تیمور کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئی ہے، تمہیں بتایا تھا تو ہے، آج آ رہا ہے۔ لو، وہ کون سا آج پہلی بار آ رہا ہے؟ اور کون کون گیا ہے ساتھ؟ عمر چاہ کہ بھی اپنی ناگواری نہیں چھپا پایا تھا۔ پاپا انکل ہوں گے نا، بھلا کس نے ہونا ہے؟ وہ اصل ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سب کو فکر ہو رہی تھی، تو میں خود ہی جانا چاہ رہی تھی، مگر ماما نے روک دیا۔ رابعہ نے منہ بسورا تھا۔ تمہیں بہت فکر ہے اس کی؟ عمر کا لہجہ خود بخود ہی سرد ہوا تھا، جسے رابعہ نے اسے جھونک میں محسوس نہیں کیا تھا۔ ہاں ہے نا،
ایک وہی تو ہے جن کی فکر مجھے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تیزی سے کام نپٹاتے ہوئے وہ عمر کو جیسے لاجواب کر گئی تھی۔ عمر کچھ پل کے لیے کھڑا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے بات کو بدل کر بولا تھا، اچھا تو پھر بتاؤ۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، تمہارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا آیا ہوں۔ پھر اپنی پرانی جون میں لوٹایا تھا۔ اپنا لہجہ بدلنے میں منٹ ہی تو لگتا تھا۔ اوکے گریٹ، تھینکس، اب باہر نکلو، باتیں کرتے رہو گے اور مجھ سے کچھ ٹھیک نہیں بنے گا۔ وہ ہٹلر تو پھر بھی تمہاری تعریف نہیں کرے گا، کوئی اور تو شاید مروت کے مارے بھی کر دے۔ عمر نے چائے کا کپ پٹکتے ہوئے مصنوعی تعصب سے لمبا سانس کھینچتا اور رابعہ اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ اور تم جلتے ہو نا میری تعریف سے نا، ہے نا؟ ہوں، میں کیوں جلوں گا، بڑی آئی کک کہیں کی۔ وہ کچن کی جانب متوجہ ہو، باہر نکلتے اس پر چوٹ کرنا نہیں بولا تھا۔ رابعہ مسکراتے ہوئے اسے باہر دیکھے اور سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ سرخ سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ قدیم عمارت آج بھی اپنے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ جتنی شاندار یہ عمارت تھی، اس سے بڑھ کر تو اس میں رہنے والے لوگ تھے، محبتوں، چاہتوں اور خلوص سے گوندے ہوئے یہ لوگ، جن کے لیے ایک دوسرے سے کی محبت دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ حیات ولا اپنی مثالی محبت کی وجہ سے پورے خاندان میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس پر گھر کے بزرگوں کا سایہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی باہمی اتفاق قابل دید تھا۔ اور عظیم حیات اور سکندر حیات دونوں بھائیوں کو پیار میں قابل رشک تھا۔ عظیم اپنے دو بچوں تمیر اور ماہوم کے ساتھ فرسٹ فلور پر رہائش پذیر تھے اور سکندر اپنی اکلوتی بیٹی رابعہ کے ساتھ سیکنڈ فلور پر رہائش پذیر تھا۔ اور ان بھی جوانی میں اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا اور اپنے پیچھے ان دونوں نے عمر حسن کو چھوڑ دیا تھا، جو ماں کی موجودگی میں بھی ماں کی محبت سے محروم تھا، کیونکہ ولید کی حادثاتی موت کے بعد حیات ولا سارا ولید کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نانے سے عمر کو لے کر وہ اپنے والدین کے گھر واپس لوٹ گئی تھی، لیکن جب دوسری شادی کا مرحلہ درپیش آیا تب عمر کو واپس اسی کے دتیال بھیجنا اس کی مجبوری ٹھہری تھی۔ عائشہ اور فاہرہ دونوں بہنوں نے عمر کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا، مگر پھر بھی اس کی ذات میں رہ گیا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت شوخ، چنچل اور زندہ دل تھا، مگر پھر بھی کوئی محرومی تھی جو اسے ڈھنگ سے خوش ہونے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر ان دنوں شارجہ کی امریکن یونیورسٹی میں فارمین میں زیر تعلیم تھا، آخری سال تھا، جو سخو محنت کر رہا تھا۔ تیمور LLB کے بعد ان دونوں اپنی پریکٹس میں مصروف تھا، سنجیدہ، صبر، خاموش سا طبع۔ تیمور رابعہ کو ہمیشہ اپنے آئیڈیل لگا تھا، وہ اس کی پسند کرتی تھی اور منگنی کے بعد اس کی پسندیدگی میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ دوسری طرف تیمور کا رویہ ہنوز پہلے ہی جیسا تھا، وہ رابعہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا جتنا کہ گھر کے کسی بھی فرد کو، اور رابعہ کو اس کی یہ احتیاط سے کام کرنے کی عادت بے حد پسند تھی۔ وہ آج کل بے لڑکیوں کی قدریں ہٹ کر لگتا تھا۔ MA جرنلزم کے بعد وہ ان دنوں گھر میں رہ کر کوکنگ وغیرہ سیکھ لی تھی، بلکہ اب تو وہ گھریلو کام میں بھی کافی طاق ہو گئی تھی۔ اور پھر اس نے ہر چیز سیکھ لی تھی جسے تیمور پسند کرتا تھا۔ اس نے خود کو کافی حد تک تیمور کے لیے بدل دیا تھا اور اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ ماہم نے 2 سال پہلے ہی یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے گھرداری سیکھی تھی اور صرف تیمور کے لیے مکمل چھوڑ چھاڑ کر کورس کر رہی تھی۔ رابعہ کی طرح وہ بھی کچھ عرصہ پہلے منگنی کے مدن میں بند چکی تھی اور وہ دونوں اپنی آنے والی زندگی، فیوچر کے لیے بہت ہی کوشاں تھی، اور شہریار اس کا ماموزاد تھا۔ عنقریب دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے تھے۔ تیمور ان دنوں اپنے کسی کیس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں جا کر اس کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی۔ اب واپسی پر عمر، رابعہ، فاہرہ بیگم کے علاوہ باقی سب اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر بھر کا چہیتا تھا اور اسے احساس ہونے لگا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب تیمور کی گاڑی حیات ولا کے سامنے رکی۔ گاڑی کا محسوس ہارن سنتے ہی چوکیدار نے فوراً گیٹ وا کیا تھا اور تیمور اور عظیم حیات کا گاڑی کے آگے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ جو ہی وہ گاڑیوں کے باہر نکلے تو فاہرہ اور عمر نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تیمور ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا اور بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور ہو گیا تھا، مگر شخصیت کی طرح ہمیشہ گریسفل ہی تھی۔ فاہرہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیمور کو پیار کیا، اس کا حال احوال پوچھا۔ عمر نے بھی اخلاقیات نبھائی اور پھر دونوں باتیں کرتے اندر چلے آئے۔ جبکہ کچن میں کھڑی کھانا تیار کرتی رابعہ نے کھڑکی سے ہی ان سب کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ بوا جی، ان کی پرانی ملازمہ بھی ان کے ساتھ مدد کروا رہی تھی، مگر ابھی کچھ نہ کچھ بننے سے رہ ہی گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد جب وہ اس کام سے فارغ ہو کر تھک کر چور ہو چکی تھی، ایک وقت میں 1 سے زائد ڈشز بنانے کا اسے پہلے تجربہ بھی تو نہیں تھا، مگر بہرحال مما کی نظروں میں وہ ضرور ہوئی تھی جنہوں نے اس پر
پکا کھانے کی ذمہ داری ڈلی تھی۔ تیمور کی پسندیدہ ڈشز اس نے دل لگا کر بنائی تھی، اسے کام چور فوج سمجھتا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے اتنی محنت تو کرنی ہی تھی۔ فریش ہونے اور تیمور کا حال احوال پوچھنے کے ارادے سے جو ہی کچن سے باہر نکلی تو سامنے آتے عمر سے ٹکراتے بال بال بچے تھی۔ دیکھ کر ایسا بھی کیا بے صبری! عمر غباضت سے مسکرایا اور رابعہ بری طرح سے جھنپ کی تھی۔ اس کا اس طرح سے بات کرنا رابعہ کو بڑا ہی عجیب لگا تھا، لیکن ان دونوں کی اس قدر دوستی تھی کہ اسے ذرا بھی محسوس ہونے تو 4 گھنٹے سے کون سی میرے لیے خوبی ہو، اس نے تو ویسے ہی تمہاری تعریف نہیں کرنی، اسے تمہاری بنائی گی کوئی چیز پسند کب آتی۔ عمر نے آئینے دکھانا چاہا تھا مگر رابعہ اس کی کار کرتی ہوئی اب مطمئن تھی۔ تبھی شانے اچکاتی ہوئی بے نیازی سے بولی تھی، آج دیکھنا تیری پھو کو بل باندھیں گے، تم جل جل کر کباب ہو جانا۔ واہ رے واہ خوش فہمی! دروازے سے ٹیک لگا کر تمسخر سے بولا تھا، لڑکیاں کتنی خوش فہم ہوتی ہیں، بلکہ بے وقوف کہنا تو زیادہ مناسب ہوگا، عقل سے پیدل بیچاری۔ ہٹو رے، تمہاری یہ فضول بکواس سن کر بک بک سننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ رابعہ نے تب کر اسے پرے اٹھانا چاہا، جس پر وہ اور پھیل کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایسا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اور اسے اس طرح سے میری پسند کا بھی کچھ بنایا ہے کہ نہیں؟ پرشوق نظریں جماتے ہوئے زچ کر بولا۔ رابعہ نے اسے دھکا دے کر پرے کیا تھا۔